अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान हैं, कानून साज भी हैं, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में जो 100 बेसिस पॉइंट्स हैं उनका इजाफा हुआ है और अब शरह सूद जो है वो 9.75% है। सवाल ये है कि शरह सूद जब बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्या सरमायाकारी भी बढ़ेगी? और अगर सरमायाकारी नहीं बढ़ती तो बेरोज़गारी में कमी कैसे वाक़ होगी, गुर्बत में कमी कैसे वाक़ होगी? दूसरी जानिब अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है एक मरतबा फिर से एक बहस जन्म ले रही है शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान के बाद कि आइंदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं नून लीग की जानिब से वही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, जबकि एक और सीनियर लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ये कहते हैं कि जो कैंपेन आइकॉन हैं, जो क्राउड पुलर हैं, मुहिम चलाने के अंदर जो अपना खासा रखती हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, लेकिन जो कानूनी रुकावटें हैं क्योंकि अदालत की जानिब से उनको नाअहल करार दिया गया है तो वो इस वजह से इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं। अब ये मामला क्या है, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। गवादर के धरने का भी जिक्र करेंगे। इरशाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लेकर एक वक्त तक लगता था कि मरियम नवाज़ के कैंप में अगर नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ अहल नहीं होते तो शाहिद खाकान अब्बासी ही वज़ारत उज़्मा के लिए सूटेबल उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब जब वो शहबाज शरीफ साहब को नामज़द कर रहे हैं या इस बात का ऐलान कर रहे हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि नून लीग में सब अच्छा हो गया है, बयानियों की जंग जो है उसमें ठहराव आ चुका है? आपको याद होगा कि हमारे ही प्रोग्राम में साबिक स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने कहा था कि हमारे जो दो मुख्तलिफ बयानी, तासुर ये मिलता है कि दो मुख्तलिफ बयानी हैं, इनको मर्ज करके एक बयाना सामने लाना होगा, आवाम की और कारकुनों की कन्फ्यूजन ख़त्म करनी होगी और एक पेज पर हमें चलना होगा। मेरा ख़्याल है वो वक्त आ गया है और ये कम अज़ कम तय हो गया है कि अब शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे पार्लिमानी महाज पर पार्टी को, और सियासी महाज पर या अवामी महाज पर मरियम नवाज़ साहिबा काम करती रहें और लीड करती रहें, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो पार्लिमानी मामलात होंगे वो शहबाज शरीफ साहब ही चलाएँगे। और ये इसलिए भी करीने क़यास लगता है कि जो कोशिशें नवाज़ शरीफ कैंप की तरफ से या शरीफ ख़ानदान की तरफ से हो रही थी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग ये कोशिश कर रही थी, शहबाज साहब भी कोशिश कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मतलब ये है कि इमरान ख़ान के मुकाबले में, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है उस सूरत में कि आपने जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या कहा जा रहा है एंटी कोर्ट्स या अदलिया के मुनाफी और फ़ौज के और फ़ौजी अहदेदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई, इससे आपको पीछे हटना पड़ेगा और ये ज़िद छोड़नी होगी कि नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे या मरियम साहिबा ही वज़ीर आज़म होंगी या कैंडिडेट होंगी कम अज़ कम। तो बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन अब सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, बातें भी होती हैं, मुआहदे भी होते हैं, लेकिन वो तो आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं मुआहदे जो हैं या वादे जो हैं वो कुरान हदीस नहीं होते। लेकिन तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। हम मेरे ख्याल आगाज़ यहीं से करेंगे, आपसे पूछेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं, अब ये पार्टी के अंदर तय हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब ही क़यादत करेंगे और वो दरमियान में एक थोड़ी सी जो चपकलिश नज़र आती थी वो ख़त्म हो गई है? जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप दुरुस्त बात फरमा रहे थे कि ये सब क़याफ़ा आराइयाँ होती हैं और मेरे ख्याल में जो पॉलिसी डिसीजंस में और क़याफ़ा आराई में या अंदाजे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप उनका पूरा वो बयान देखें जो गुफ्तगू कर रहे थे शाहिद खाकान साहब, उन्होंने बड़ी बिल्कुल नेचुरल टोन में ये बात की कि देखिए जब पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ साहब के पास है और पार्टी की पार्लिमानी क़यादत भी वही कर रहे हैं और इसी वजह से वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो कि पार्टी को सबसे बड़ा ओहदा पार्लिमानी सियासत में मिला हुआ है, उस पर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बराजमान हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो कल को वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार ना हो।
اور میرے خیال میں وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ان کا جو تجربہ ہے سیاسی اور پارلیمانی دونوں چیزیں وہ ان کو اس حوالے سے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لے کے آتا ہے. دوسری بات رہی کہ اگر آپ کمپیریزن میں جائیں تو مریم صاحبہ دیکھیں پارٹیز کے اندر اور فیملیز کے اندر کوئی کمپیریزنز نہیں ہوتے اور آپ راستہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ان دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں, کراؤڈ پولر ہیں, لوگ انہیں آگے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کے حالات سے اس وقت وہ گزر رہی ہیں اور جو آج کی صورتحال ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن جو ہے جو کہ پروکیور کی گئی ان کے لیے, اس کی موجودگی میں ظاہر ہے اٹ کین ناٹ بی سیڈ کہ جی وہ پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ آئیں گے, لیکن ٹائمز آئیں گے جب انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے, ان کی ایک جد و جہد ہے, انہوں نے کمال دلیری اور بہادری کے ساتھ سخت حالات کا مقابلہ کیا, انہوں نے 2 دفعہ جیل کی سعودتیں عورت ہوتے ہوئے برداشت کی, اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ the worst kind of جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ دی گئی اور انہوں نے کسی سے شکوہ شکایت نہیں کیا. اور یہ باتیں بعد میں مختلف آپ کے ویلاگز پہ اور ان پہ بھی آئیں جو جیل میں خواتین تھی قید یا وہ جو وارڈرز ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑے حوصلے اور صبر سے جیل کاٹی ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ظاہر ہے جو اتنی استقامت کے ساتھ لیڈر کھڑا ہے, پارٹی کے کارکنان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے بلندیوں پہ دیکھے, اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ اگر یہ بات بھی آئے کہ وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گی, لیکن ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو قانونی رکاوٹیں حائل ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے. تو شاید خاقان صاحب نے بڑی بیلنسڈ بات کی, انہوں نے کہا اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں آپ نے ایک سلوگن دینا ہوتا ہے کہ پارٹی کس کو پروجیکٹ کر رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب ایک اچھی چوائس ہوں گے. طاہر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات اس ملک میں ہو سکتے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت کو ٹرم پوری نہیں کرنی چاہیے؟ ارشاد عارف صاحب یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میری پارٹی کی رائے نہیں, کیونکہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور میں بھی یقین کی حد تک کلیئر ہوں کہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے کوئی اجازت نامہ لے کے نہیں بیٹھتے کہ میں نے یہ بیان جاری کرنا ہے تو اس کو پارٹی کا بیان سمجھا جائے. صحیح. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ چپ رہا جائے اور سوال کا جواب نہ دیا جائے, ایسی صورت میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ کی تو اپنی رائے کوئی نہیں ہے. تو میں اپنی ذاتی رائے دوں گا, یہ میری پارٹی کی رائے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مس گورننس کے جو ریکارڈ قائم کر دی ہیں موجودہ حکومت نے اور جس برے طریقے سے حکومت کی جا رہی ہے اور ملک کو جو معاشی مسائل کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے, اگر ہم اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور اس ملک کے عوام کی خوشحالی یا کم از کم ان کی سروائیول چاہتے ہیں تو لازماً مڈ ٹرم انتخابات کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی چوائس کی گورنمنٹ لے کے آئیں, وہ گورنمنٹ جس کو عوام کی تکالیف کا احساس ہو, نہ کہ وہ IMF کے ہیڈ کوارٹر سے پوچھ کے اپنی پالیسیز مرتب کرے. میری یہ ذاتی رائے ہے. یعنی آپ کی ذاتی رائے وہی ہے جو بلاول بھٹو کی یا پیپلز پارٹی کی ہے کہ جی ہمیں پارلیمانی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے موجودہ حکومت کو تبدیل کر دینا چاہیے, ٹائم نہیں دینا چاہیے. دیکھیے اس میں 2 طریقے ہیں نا, جو عدم اعتماد کر کے حکومت تبدیل کرنا ہے وہ بھی ایک آئینی رستہ ہے. میں تو قانون کے طالب علم کے طور پہ اسے غیر آئینی یا ماورائے آئین اقدام نہیں سمجھتا, اس لیے کہ میں تو آئین پڑھنے والا طالب علم ہوں, اور آئین اگر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ چیز غیر سیاسی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ غیر قانونی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور وہ عین آئینی طریقہ ہے. اس کے بعد آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور سکسیسفلی اپوزیشن جو ہے پارلیمانی اپوزیشن اگر وہ سکسیسفلی اس پہ نکل آتی ہے تو نیچرلی اس کو آگے چلا کے تو پھر آپ فریش الیکشن کے لیے جا سکتے طاہر صاحب نہیں. دوسری آپ نے کہا کہ 2 آپشنز ہیں, ایک تو یہ ہوگی عدم اعتماد والی, دوسری کیا ہے آپ کے خیال میں آئینی اور قانونی طریقہ؟ آئینی قانونی طریقہ اسی راستے کی دوسری گلی ہے کہ جب آپ عدم اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر جو نیا سیٹ اپ ہے وہ فریش الیکشنز کے لیے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حمیت اور غیرت ہو سیاسی طور پہ موجودہ حکمران جماعت میں
تو جو صورتحال سے اس وقت ملک دوچار ہے اور جتنا تھن ڈیفرنس ہے ان کے پاس پارلیمان میں، ایک ہاؤس میں ان کو 1 ووٹ سے پیچھے ہیں اور دوسرے ہاؤس میں ان کی 12-13 ووٹوں کی ٹوٹل اکثریت ہے، تو انہیں خود چاہیے کہ اس گرداب سے نکالنے کے لیے ملک کو وہ خود جائیں نئے انتخابات کی طرف۔ جی ٹھیک ہے۔ طاہر صاحب، ایک اور معاملہ جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ تھی، اس سے متعلق جس ادارے کی جانب سے وہ ٹیپ پبلش کی گئی، اس نے کہا کہ فرینزک کروایا، یہ ٹھیک ہے۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک نجی چینل کی جانب سے اس کا فرینزک کروایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ فورسڈ ہے، یہ جعلی ہے، فرینزک میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ اصلی ہے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور دوسرا، فواد چوہدری صاحب نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس پہ نوٹس لیا جائے، کیا نون لیگ پلان رکھتی ہے کہ ایک سبسٹینشل ایویڈنس کے طور پہ اس آڈیو ٹیپ کو ان کیسز کے ساتھ بطور ثبوت پیش کیا جائے؟ یا آپ قانونی طور پر سمجھتے ہیں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہوتی ہیں جی۔ آپ کو یاد ہوگا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو کنوکشنز ختم ہوئی تھی وہ ٹیپوں کی بیسس پہ کی تھی انہوں نے، اٹ واز ون آف دا مین گراؤنڈز۔ اور آج کل تو سزائیں ہوتی ہیں اور بریتیں ہوتی ہیں ٹیپس پہ، لیکن میں دوسری بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے جو ریزولوشنز دیکھے، اور میں تو کیونکہ اپنی بار باڈیز کی لائن کو بھی ٹو کرتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں 3-4 ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ غیر متنازع شخصیات ہوں، ان میں ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سول سوسائٹی کے ٹاورنگ جیسے کوئی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ہوں، کوئی سینئر موسٹ لائرز میں ایسے نام ہیں جن کی بڑی عزت تکریم ہے، دیر شوڈ بی اے ٹروتھ کمیشن۔ دیکھیں، جب ایک پرسیپشن ہے، ارشاد عارف صاحب قانونی طور پہ یہ بات پتہ نہیں کتنی مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن باہر کیف ایک پرسیپشن ہے کہ ایک انجینئرڈ موو تھی جس کے ذریعے میاں نواز شریف کو سین سے ہٹایا گیا، اور پھر انتخابات کے عین موقع کے اوپر ان کی کنوکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوئی، حالانکہ وہ اپنی ایلنگ وائف کو کورٹ کی اجازت سے پوچھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کی عیادت کر رہے تھے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڑی کریٹیکل پوزیشن میں تھی، اور یہ کوئی خدا نخواستہ اغوا برائے تاوان یا دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا۔ وائٹ کالر کرائم کے کیسز پاکستان میں کتنے ہیں جو 1-8 مہینے میں ڈیسائیڈ ہوئے، تو ساری ٹائمنگ اور وہ چیزیں، اور اس کے بعد پہلے ایک شخص بول پڑا، وہ جج تھے اس کورٹ کے، انہوں نے کہا میری تاریں کسی گئی اور یہ کیا گیا، پھر ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب نے بیان جاری کیا، اور وہ بیان آج تک سپریم کورٹ کی فائلز پہ موجود ہے۔ انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں کہا کہ مجھے جو حساس ادارے ہیں اس کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ نے ان کیسز کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تیسری بات آئی، ایک جی بی کے چیف جج نے کہا کہ میری موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کوئی فون پہ ہدایات جاری کر رہے تھے، اور میں نے اور میری بیگم نے سنا، پھر یہ آڈیو بھی آ گئی۔ دیکھیں، جب یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہوں، ہمارا تو کم از کم بطور انسان میں سمجھتا ہوں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جو افواہیں ہیں یہ غیر مصدقہ جتنی بھی ہوں، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو ثبوت آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو کیوں حکومت کیوں اس میں پسو پیش ہے، یا ہماری عدالتیں کیوں اس سے شرماتی ہیں، اور کیوں نہیں یہ پرسیپشن جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اعلیٰ سطحی آزاد کمیشن تشکیل دیا جائے، جس میں کوئی سینئر پارلیمنٹیرین ہو سکتا ہے، جس میں عدالت عظمیٰ کے ریٹائرڈ جج صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی سینئر صحافی ہو سکتا ہے، سینئر وکیل ہو سکتا ہے، اور وہ اس سارے ایپیسوڈ کی ایک دفعہ تحقیقات کر کے ایک رپورٹ دے دے تاکہ عوام کی بھی تسلی ہو، حکومت بھی چین کی نیند سوئے، اور عدلیہ پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ سلسلہ بھی بند ہو، کیونکہ توہین عدالت کے نوٹس دینے سے لوگ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ طاہر صاحب، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال دی، انہوں نے اس ویڈیو کو، یا آڈیو تھی، اس کو اپنے کیس کا حصہ بنایا اور اس کو لے گئی عدالت میں، اور اس کے نتیجے میں ان کی کنوکشن ختم ہوئی۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ اس موقع پر، جبکہ یہ سارا کچھ آیا بھی اس موقع پر جب ان کی درخواست ضمانت زیر سماعت ہے، تو یہ اپنے کیس کا حصہ کیوں نہیں بنا رہی؟
آپ ان کو بطور ایک قانونی ماہر کے مشورہ نہیں دیتے کہ وہ اس کا کیس کا حصہ بنائیں اور کنوکشن ان کی ختم ہو جائے گی؟ آپ اگر تھوڑا سا کیس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک مفصل درخواست دائر کر رکھی ہے جس میں تقریباً یہ ساری باتیں جو آلریڈی ہو چکی ہیں، کم از کم جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو ارشد ملک والا ایپیسوڈ تھا، ان دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیس کا حصہ بنایا جائے۔ اگر عدالت آج تک اس پہ فیصلہ نہیں دے رہی، پچھلے 2 ماہ سے اس پہ صرف بات چیت ہوتی ہے، اور جب وہ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے وکیل تو ان کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں 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 یہ بات نہ کی جائے۔ تو اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو لوگوں کی تسلی تو نہیں ہوگی، لوگوں کے جو ذہنوں میں وہم یا ابہام ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو اب اس شیل سے نکل آنا چاہیے۔ میری عدالت کی عزت اسی وقت ہے جب لوگوں کا اعتماد بھی اس پہ غیر متزلزل ہے، اور جب کسی قسم کی کوئی پرسیپشن جو ہے وہ عدالت کے کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو پرسیپشن بنا ہے اس کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی وجہ ہے جو بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں نہیں، ہم کیوں شرماتے ہیں اس پہ فیصلہ دینے سے، اور کیوں نہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے اور کہتے نہیں؟ آپ تارڑ صاحب آپ فواد چوہی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اس آڈیو کے معاملے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، سپریم کورٹ اس میں فریق ہے۔ فریق اس لیے ہے کہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان ساری چیزوں میں، جو اشارے دیے جا رہے ہیں، اس میں تو اعلیٰ عدلیہ عدالتی شخصیات کا ذکر آ رہا ہے بار بار۔ تو میری ایک قانون کے ادنا اور سیاست کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں خلوص دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار کاؤنسل اور بار ایسوسی ایشنز نے بات کی ہے وہ انہوں نے مناسب بات کی ہے کہ دس از ہائی ٹائم پہ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دینا چاہیے، حکومت کو خود تشکیل دینا چاہیے۔ آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں طارڑ صاحب، آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو جو شہباز شریف صاحب کی کنورسیشن جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ تھی اس پہ بھی پہلے معافی مانگنی چاہیے نا، وہ بھی یہ غلطی تھی۔ پھر تو پہلے پچھلے گناہوں پہ تو معافی مانگنی چاہیے، پھر کمیشن کی جانب آنا چاہیے۔ تو کیا آپ کی قیادت نواز شریف صاحب معافی مانگیں گے؟ آپ عباسی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پڑھے ہیں ویسے پڑھائیں گے؟ اگر ایک مدرسے میں طالب علموں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا ہے تو وہ استاد بن کے بھی ان کی کھلڑی ادھیڑ کے ہی پڑھائے گا، ویسے نہیں پڑھائے گا۔ سر اس پہ پہلے اگر معافی مانگ لی جائے، آپ نہیں سمجھتے اخلاقی فتح ہوگی، اخلاقی سطح پہ آپ اور اوپر جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آئے، کمیشن بنے، اس کے سامنے یہ سارے معاملات آئیں، تو جو بھی تاریخ میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اور اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم ریت میں سر دے کے صرف ایک فورس کو یا ایک طبقے کو دیوار سے لگائیں گے اور پھر اس پہ انسسٹنٹ رہیں گے کہ نہیں جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہو، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ طارق صاحب، دیکھتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا، کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اے وی ایم کے حوالے سے اور یہ اوورسیز ووٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، حکومت کر رہی تھی، تو اپوزیشن لیڈرز بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اس جو قانون مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، چیلنج کریں گے۔ بلکہ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ میری پارٹی نہ جائے، پی ڈی ایم نہ جائے، میں جاؤں گا، نائب آرڈیننس کو بھی چیلنج اور نائب آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے۔ لیکن ابھی تک چیلنج نہیں ہوا، کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، کہ ان قوانین کو جو منظور کرا لیے گئے ہیں ان کو چیلنج کیا جائے گا، یا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے چلیں؟ بالکل جی، اس پہ متحدہ اپوزیشن کی ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں ان کی نمائندگی ہے جی، اور بڑی سیریس مشاورت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جو قانون کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ایک مشاورتی پروسیس سے گزر کے پھر ایک پروفیشنل ایکسرسائز کرنا ہوتی ہے وکلاء نے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس اینگل سے آپ نے چیلنج کرنا ہے، اور ایسے کام عجلت میں نہیں کرنے۔ میں تو خود بطور وکیل بار بار یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے کام عجلت میں نہیں کرنے چاہیے، اخباری خبر لگوانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قوانین بنتے ہیں پوسٹیرٹی کے لیے، اور اگر برے قوانین بنیں گے تو اس کا نسلوں پہ اثر آئے گا۔ دیکھیے، پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے الیکشن لاز کے ذریعے۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن لاز کو تبدیل کر دیا گیا یکسر 1، 2، 4 ووٹوں کی عددی اکثریت سے یا 10 ووٹوں کی عددی اکثریت سے۔ حالانکہ 1976 کا قانون اور 2017 کا قانون
0 ڈائسنٹ کے ساتھ بنا تھا، 1 ووٹ مخالفت میں نہیں آیا اور 1.5 سال کمیٹی بیٹھی تھی۔ یہ خیر اس حکومت کا خاصہ ہے کہ انہوں نے مشاورت میں کسی کو شامل نہیں کرنا یا وہ بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو۔ بڑی سنجیدہ مشاورت ہو رہی ہے اور بالکل یہ قوانین چیلنج ہونے جا رہے ہیں۔ ٹائمنگ کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جو فائنل لیگل پینل بنے گا وہ اپنے ٹائم کے مطابق وہ 15 دن لیتے ہیں، 20 دن لیتے ہیں ان پٹیشنز کی تیاری میں، یہ ان پہ چھوڑتے ہیں ہم۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر کریں گے، بلکہ مفصل بات کریں گے، شرح سود اوپر چلی گئی، منی بجٹ بھی آنے والا ہے، مہنگائی کیسے کم ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا، 9.75% اب ہو گئی ہے، اور یہ اب بتدریج جو اضافہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو سال ڈیڑھ تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس وقت اسی طرح اضافہ ہوا تھا، پھر کووڈ کے دوران کم کیا گیا، اب پھر یہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاری کیا بڑھے گی، اور اگر بڑھے گی تو کیسے بڑھے گی؟ چونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، کوئی اکانومسٹ ہی اس حوالے سے صاحب رائے دے سکتا ہے، لیکن پچھلی بار جب انہوں نے 13% سے بھی زیادہ کر دیا تھا تو رضا باقر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ہارڈ منی جو ہے نا وہ ارن کر رہے ہیں، یا ہارڈ منی انڈکٹ کر رہے ہیں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اور اپنے اکانومی میں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہارڈ منی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جیب سے نکال کے ریاست کو دے رہے ہوں یا اپنی معیشت کو دے رہے ہوں، وہ یہاں سے ہی وہ نکال کے داخل کرتے ہیں، اس پر منافع لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب موقع آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے، وہ ہارڈ منی نکل جاتی ہے، کیونکہ جو ہی آپ شرح سود کم کریں گے وہ واپس لینا شروع کر دیں گے اور آپ کا سارا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ افراط زر کم ہوگا نہیں ہوگا یہ رضا باقر صاحب بتا سکتے ہیں یا ماہرین بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں تاثر دیا گیا تھا کہ سعودی عرب سے ہمیں پیسے مل گئے ہیں، IMF سے ہمارا معاملہ ہو گیا ہے اور ہماری معیشت مضبوط ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس عمل سے تو کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی معاملہ دگرگوں ہے اور معیشت بہتر نہیں ہو پا رہی۔ حالانکہ آپ نے بہت ساری سبسڈیز واپس لے لیں، آپ منی بجٹ بھی آ رہا ہے، اور پٹرول، گیس، بجلی ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی پالیسیز کے اندر تسلسل نظر نہیں آتا، اس کے اندر استحکام نظر نہیں آتا، معیشت کسی کنارے لگ نہیں رہی۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا حکومت کے اقدامات میں کوئی بہت بڑی کمی ہے، کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا جو معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی تذبذب کا شکار ہیں، ان کی دباؤ ان پر کسی اور قسم کا ہے، کرنا وہ کچھ اور چاہتے ہیں، اسی تذبذب میں غلط فیصلے ہوتے ہیں یا جلدی میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ ارشاد صاحب دیکھیں، عام آدمی نقصان اٹھا رہا ہے۔ آپ نے ہاٹ منی کا ذکر کیا، ہاٹ منی کا دھواں جو ہے وہ بھی عام آدمی کے کانوں سے ہی نکلا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر فواد چوہدری صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، دوائیوں کی قیمتوں کی مثال لے لیں، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا صحت کارڈ کے آ جانے کے بعد، اب تو دوائی کا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ موصوف فرما تو رہے ہیں، لیکن صحت کارڈ تو انڈور پیشنٹ کے لیے، جس نے OPD میں جانا ہے یا جس نے ریگولر دوا کھانی ہے، اس کے لیے مسئلہ تو بن رہا ہے نا۔ اب مہنگائی بنیادی ایشو ہے، یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، منی بل آ رہا ہے، شرح سود اوپر جا رہی ہے، اس کے بعد مہنگائی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ اور صحت کارڈ جیسی سبسڈی یا دیگر راشن کارڈ جیسی سبسڈیز، اس کا اثر پھر کتنا ہو جائے گا؟ وہ اثر کتنا زائل نہیں ہوگا؟ یہی بات تو ہم بار بار کر رہے ہیں نا کہ آپ پبلک کی، عوام کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی وہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں
وہ غدربود ہو جاتی ہیں اور وہ سارے کے سارے ان پر پانی پھر جاتا ہے. جی یعنی یہ ناقابل فہم بات ہے کہ خان صاحب کو یا ان کی جو کور ٹیم ہے ان کو یہ علم نہ ہو کہ آپ جو ایک ریلیف دینا چاہتے ہیں، اگر دودھ مہنگا، گندم مہنگی، چینی مہنگی، چاول مہنگے، دالیں مہنگی، اس کے بعد گھی مہنگا، اس کے بعد تیل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، یہ ساری مہنگائی جو ہوگی اس ریلیف کو چٹ کر جائے گی. جی اور پھر اس کا کوئی تناسب نہیں ہے کہ کیا ایک شخص جس کے گھر میں 4 بچے ہیں، اسکول کی فیس دینی ہے، وہ تو بیمار ہوگا تو ہیلتھ کارڈ اس کے کام آئے گا نا. اللہ نہ کرے کہ بیماری آئے، وہی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی 10 لاکھ کا سالانہ ایک فیملی کو ریلیف ملنا بہت بڑی بات ہے. لیکن کیا جو تعلیمی اخراجات بڑھ جائیں گے، جو کھانے پینے کے اخراجات بڑھ جائیں گے، جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، جو افراط زر کی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو جائے گی، شرنک ہو جائے گی، وہ صحت کارڈ سے تو اس کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے. اس لیے ٹھیک ہے ریلیف دیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک شعبے میں آپ ریلیف دیں اور کئی اور شعبوں میں اتنا زیادہ اپ سیٹ کر دیں کہ وہ سارا ریلیف جو ہے وہ آدمی کو محسوس ہی نہ ہو اور وہ سمجھے کہ جی میرے ساتھ یہ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، یہ بنیادی مسائل تو ہیں. گوادر میں 27-28 روز سے ایک دھرنا جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس پہ لیا ہے. ماہی گیر جو ہیں، بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹرالر ہے اس کے ذریعے جب وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں، تو وہ شکار تو سارا وہی لوگ کر لیتے ہیں. پھر شہر کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں صحت عامہ کی، تعلیم کی، اس سے متعلق بھی وہ مطالبات کر رہے ہیں. ناکامی کس کی ہے؟ بلوچستان گورنمنٹ کی زیادہ ہے یا وفاقی گورنمنٹ کی؟ اور 2 وزراء جن کو ٹاسک دیا گیا ہے، کیا لوگ وہ وزراء کے کہنے پہ اٹھ جائیں گے وہاں سے؟ دیکھیں، یہ معاملہ بلوچستان کے ساتھ پہلے گیس کے ایشو پر بھی ہوا. جی کہ گیس صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گھر گھر پہنچ گئی، لیکن بلوچستان کے کئی علاقے اس سے محروم رہے. جی اور جس کی وجہ سے وہاں احساس محرومی پیدا ہوا. اب گوادر جو ہے ایک لحاظ سے وہ وفاقی ٹیریٹری ہے، تو اس لیے جو بھی وہاں احساس محرومی پیدا ہوگا، مسئلہ پیدا ہوگا، وہ سیدھا وفاق پر انگلیاں اٹھیں گی. جی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے حکمرانوں کا، کوئی بھی ہو، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہے کہ نئی بات نہیں ہے، کہ جب تک پانی سر سے اوپر نہ چلا جائے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. جی کسی کو خیال ہی نہیں آتا. اب یہ اتنے دن سے 3 ہفتے سے تو کم از کم یہ چل رہا ہے. آج فیصلہ ہوا کیبنٹ میں کہ جناب والا 2 رکنی وفد وہاں جائے گا. جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور وہاں انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے بظاہر کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو ناقابل تسلیم ہو یا غیر قانونی ہو. اگر غیر قانونی شکار کے ذریعے مقامی آبادی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس سے صرف مقامی آبادی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، ریاست کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے. قانونی شکار ہوگا تو آپ کو ٹیکس آئے گا، ریاست کے خزانے میں بھی کچھ نہ کچھ پڑے گا. غیر قانونی شکار بھی وفاق کا ہے، وفاق کا سبجیکٹ. اچھا، اس کے بعد ایک ایسی بندرگاہ جو اس علاقے کی ایک لحاظ سے اس کا مقابلہ صرف مسقط کی بندرگاہ سے ہو سکتا ہے، نہ جو دبئی سے ہو سکتا ہے، نہ دبئی سے ہو سکتا ہے، نہ ایران سے. یعنی وہ دونوں بندرگاہیں اس کے مقابلے کی بندرگاہیں نہیں ہیں. ایک ایسی بندرگاہ جس سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے، جس سے سی پیک وابستہ ہے، جس سے بہت سارے جو چیزیں ہیں وابستہ ہیں، وہاں اگر لوگ مقامی آبادی مطمئن نہیں ہوگی، وہاں ان کو پانی نہیں مل رہا ہوگا. یعنی یہ ہو رہا تھا زہری صاحب کے دور میں کہ 2 ارب روپے سالانہ پانی کی مد میں خرچ ہو رہے تھے اور پلانٹ نہیں لگ رہا تھا، اور لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا. جی بالکل. 2 ارب بڑی رقم ہے، اور 2 ارب خزانے سے نکل کے جا رہے ہیں، وہ کھائے پیے جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو پانی میسر. وہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ ڈسپوزیبل یوزز تھا ایک طرح سے، وہ کوئی مستقل بندوبست نہیں کیا جا رہا تھا. عارضی جو تھا، لیکن پیسے وہ نکل رہے ہیں، پیسہ جا رہا ہے لیکن کام کوئی نہیں ہو رہا. بالکل ایسے.
پھر ہم رونا روتے ہیں کہ جی بلوچستان میں ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں جو علیحدگی کی تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں یا یہ BLA ٹائپ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنا، آپ 28 دن یا 25 دن یا 20 دن پہلے یہ ڈیلیگیشن چلا جاتا، اور وہ جماعت اسلامی کے ہیں مولانا ہدایت الرحمن، جی یہ یعنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ PTM سے کوئی ان کا تعلق ہوا یا کوئی ایسی تحریک اٹھائی گئی ہو جس کا فائدہ BLA شاہد صاحب اگر آج منصورہ والوں کو اتنا بڑا دھرنا لاہور میں کرنا پڑے شاید وہ نہ کر سکے جتنا ہدایت الرحمن صاحب نے وہاں پہ نہیں، اگر لاہور میں کریں تو اتنے دن تو پھر کوئی انتظار بھی نہیں کرے گا، یعنی یہ تو پھر یہ جو جنوبی پنجاب ہے یا بلوچستان ہے یا فاٹا کے لوگ ہیں، جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہماری بات سنی نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست ہوتے ہیں کہ 20 دن 25 دن آپ پرواہ نہیں کرتے۔ جی تو بہرحال اس پر وزراء جائیں گے، امید ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آگے تو سعودی عرب میں ایک کنسرٹ ہوا ہے جس میں بالی ووڈ کے اداکاروں نے شرکت کی ہے، ایک روایت پسند معاشرہ، اور اب وہ کس جانب جا رہے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، سعودی عرب کے شہر ریاض میں، بلکہ سعودی عرب میں پہلی بار ایسے ہوا کہ کسی بھارتی اداکار نے کانسرٹ پیش کیا، اور اس میں سلمان خان جو معروف بالی ووڈ کے اداکار ہیں انہوں نے، شلپا شیٹھی ہیں، جیکولن فرنینڈس ہے، اور دیگر اداکارائیں ہیں وہ شریک ہوئے، اور بڑی تعداد میں تقریباً 70-80 ہزار کے قریب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے۔ پوری دنیا میں سعودی عرب کا جو ایک تاثر رہا ہے اور ابھی بھی کسی حد تک ہے، وہ ایک روایت پسند معاشرہ، اور بالخصوص جو سعودی شاہی خاندان رہے، ان کی عقیدت جو مذہب کے ساتھ رہی، اس حوالے سے جانا جاتا تھا۔ تو اب کیا سعودی عرب بدل رہا ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب ایک آزاد خود مختار ریاست ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے، اپنی پالیسیز بنائے، ثقافتی پالیسی کیا ہوگی، مذہب کا عمل دخل کتنا ہوگا، کسی اور کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب کی ایک خصوصی حیثیت ہے، مکہ معظمہ کی وجہ سے، مدینہ منورہ کی وجہ سے، حرمین شریفین کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان ہو، خواہ وہ سعودی عرب میں بستا ہو، سعودی عرب سے باہر ہو، ترکی میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، وہ غیر متعلق نہیں رہ سکتا، وہ ان معاملات سے لاپرواہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ اگر وہ اپنے آپ کو متولی کہتے ہیں ان مقامات مقدسہ کا، محافظ کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، تو پھر ان کو ان مقامات مقدسہ کے احترام، تکریم، تقدس کو باہر صورت ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جب ابتدا میں جب یہ سعودی خاندان اقتدار میں آیا تھا اور انہوں نے وہاں مزارات گرانے شروع کیے تھے، اور اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑی تحریک چلی تھی جی، اور پھر ان کو رکنا پڑا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی، اور باقی دنیا میں بھی احتجاج ہوا تھا، جی، ترکی میں، مشرق وسطیٰ میں، ہر جگہ، اور اس کے نتیجے میں ان کو رکنا پڑا تھا۔ تو وہ پالیسی ضرور بنائیں، وہ اگر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر پھر اوپن معاشرہ ہے تو پھر اوپن معاشرے میں آپ کو جو یہ مقامات مقدسہ ہیں پھر ان کو بھی اوپن کرنا پڑے گا۔ ایران اس سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ان مقامات کا انتظام انصرام جو ہے مسلمانوں کے، تمام مسلم ممالک کی کسی نمائندہ تنظیم کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح اوپن کریں گے، ایک انتہا پہ جائیں گے، پھر دوسری انتہا پہ اس طرح کے مطالبات ہوں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں، ایک طرف آپ اتنا اوپن کر رہے ہیں، معاشرے کو لبرل یا سیکولر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کریں، لیکن پھر سیکولر اور لبرل معاشرے میں یہ سختی بھی نہیں ہوتی کہ آپ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دیں، جی، دعویٰ ایک تنظیم ہے اس پر پابندی لگا دیں، آپ سید قطب اور حسن البنا کی کتابوں پر پابندی لگا دیں،
جن میں جس کتاب میں جہاد کا ذکر آ جائے اس پر آپ یہ نہیں کر سکتے جی، کیونکہ سیکولر لبرل معاشرے میں پھر یہ ہر کسی کو وہ تعرض نہیں کرتا کہ کون کیا کر رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ جو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ معترض ہیں، ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ ہر بات پہ ہر ایشو پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس ایشو پہ بالکل خاموش ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ مطلب اس پر تو بولنا چاہیے سب کو نا کہ مقامات مقدسہ کے تقدس کے حوالے سے، تکریم کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، یا سعودی عرب کی جو خصوصی حیثیت ہے اس حوالے سے وہ بالکل خاموش ہیں، کوئی اس نہیں۔ ابھی تو آپ وہ جو نیوم سٹی بن رہا ہے ابھی تو اس کا انتظار کریں کہ وہاں کیا کچھ ہوگا۔ یہ خطے کے حالات تو سر یکسر بدل رہے ہیں، لیکن ارشاد صاحب دیکھیں جو ہم اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں مسلم امہ کی، جو ایک اسلامک سمٹ تھا لاہور کا، اس وقت آل دو بھٹو صاحب کو پاپولیرٹی بھی ملی تھی، لیکن اس کا کریڈٹ یہ ضرور تھا کہ مسلمان کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ اکٹھے نظر آتے تھے۔ پھر اسرائیل کو لے کے مسلم ممالک کا اور گلف ممالک کا ایک اتفاق رائے تھا اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اب تو ٹوٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی، وہ نقطہ نظر جو ہے وہ اب بدل چکا ہے، جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم UAE آ رہے ہیں، سفارتی تعلقات۔ اس کا جو سب سے افسوسناک، بلکہ میں شرمناک کا لفظ استعمال کروں گا، وہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان عرب ممالک نے، ان ریاستوں نے اپنے فائدے کے لیے یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فلسطینی عوام کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کشمیر کو تو وہ پہلے بھول چکے تھے، کشمیر پر تو ہمیں اب ان کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں ترکی حمایت کرتا ہے یا دوسرے ملک ایران کرتا ہے، باقی ملک یہ عرب ممالک نہیں کرتے۔ اب فلسطینی، یعنی اگر اسرائیل آپ کا کزن ہے، اسرائیلی آپ کے کزن ہیں، تو فلسطینی کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مذہب کا رشتہ ہے، آپ کا زبان کا رشتہ ہے، آپ کا ثقافت کا رشتہ ہے، آپ کا علاقے کا رشتہ ہے، آپ کا تاریخ کا رشتہ ہے، وہ سارے رشتے آپ بھول گئے ایک کزن کی خوشنودی کے لیے۔ اور کزن بھی وہ ہے جس کے باقاعدہ نقشے ہیں اور جس کا باقاعدہ پروٹوکول ہے کہ اس نے اس پورے علاقے پر قبضہ کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل آپ نے کزنز کی بات کر دی ہے جی۔ اب ایران کے ساتھ جو نوک جھونک شروع کر رکھی ہے اسرائیل نے حالیہ، اور وہ امریکہ کو بھی اس نے اعتماد میں لے لیا اور اب وہ کوئی شرارت کرنے کے موڈ میں ہے، پھر یہ ڈیولپمنٹ UAE والی ہے، پھر سعودی عرب کی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اسرائیلی تو چلیں ان کا ایک اپنا ایک مذہبی سلسلہ ہے، وہ تو ہیں، وہ ایک اپنی انٹیٹی ہیں، لیکن یہ باقی سارے ممالک، ان کو آپ حریف سمجھیں، حلیف سمجھیں، یہ تو سارے مسلمان ہیں نا، اور ہم مسلم امہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تصور امہ کہاں پہ ہے ارشاد صاحب؟ سوال یہ ہے میرا۔ تصور امہ ہمارے ہاں ابھی ہے، ترکی کے ہاں بھی ہے، ایران کے ہاں بھی ہوگا، عربوں کے ہاں وہ تصور نہیں رہا۔ وہ تو خالصتاً وہ جو امریکنز اور یورپین ہمیں کہتے تھے کہ جی صرف اپنے مفاد کے لیے سوچو، کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، مفاد کا رشتہ ہوتا ہے دو ریاستوں کے درمیان، دو اقوام کے درمیان، تو وہ تو اب اسی طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے ساتھ تعلقات اور ہمارے ساتھ سردمہری کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے کشمیر کے ایشو پہ خاص طور پر، تو وہ تو اب صرف اسی حوالے سے دیکھیں۔ لیکن میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اسرائیل کے عزائم نہ ہوں، گریٹر اسرائیل کا ان کے ہاں تصور نہ ہو، اسرائیل ایک سیکولر ریاست ہو، اسرائیل ایک لبرل ریاست ہو، تو پھر کچھ جواز بنتا ہے۔ وہ تو اپنے مذہبی عقیدے پر قائم ہیں اور اپنے جو پروٹوکولز ہیں ان پر وہ قائم ہیں، وہ تو کبھی اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں کہ جی ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو آپ اپنا کم از کم مفاد تو دیکھیں نا، صرف فوری جو مفاد عاجلہ جس کو ہوتے اس کو نہ دیکھیں، دور رس مفاد بھی تو سوال یہ دیکھیں۔ ہے کہ جو آپ اسرائیل کے نظریات کی بات کر رہے ہیں یا اسرائیل کے ویژن یا ان کے مشن کی بات کر رہے ہیں، اس کی تو بنیادی اساس ہی ان کا مذہب ہے۔ جی سوال تو یہ ہے نا۔ بالکل۔ اب جو ہم بطور مسلمان جو اسلام ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، اسلام ان جنرل بات کر رہے ہیں،
ہمارا ویژن، ہمارے مشن جو ہیں وہ کس پہ ہیں؟ مفاد عاجلہ پہ ہیں، یا سعودی عرب ایک ایسا ملک تھا کہ جس کو تصور کیا جاتا تھا کہ اس کا قانون جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اسلامی اساس کے مطابق ہے؟ اب اس طرح کے معاملات وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ صرف سعودی عرب کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو یہ پورا عرب خطہ جو ہے نا۔ جی اچھا، ماضی ایک تو ترکی کی مثال ہے، یعنی جو خلافت عثمانیہ کا انہدام ہوا، خاتمہ ہوا، وہ سب کے سامنے تاریخ ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ برطانیہ کیا سازشیں کر رہا تھا، فرانس کیا سازشیں کر رہا تھا، جرمنی کیا کر رہا تھا، روس کیا کر رہا تھا، اٹلی کیا کر رہا تھا، اور اس کے حصے بکھرے کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا وہ آخر پورا ہوا، اور عرب کس طرح استعمال ہوئے۔ ایک تو بہت پرانی بات ہے یہ، چلو اس کو 100 سال تقریباً ہو گئے۔ یہ جو صدام کی اور عراق کی، یہ جو لیبیا کی، یہ تو تازہ مثال ہے۔ جی۔ جس وقت تک لیبیا اڑا رہا اپنے موقف پہ، ڈٹا رہا اپنے موقف پہ، جس دن تک صدام حسین اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جی۔ جس دن اس نے امریکہ کی بات مانی، اور جس دن وہ سیف الاسلام قذافی کو یہ سوجھی کہ جی اگر ہم اپنا ایٹمی پروگرام امریکہ کے حوالے کر دیں اور تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، جس دن مانی اس دن تباہ ہو گئے۔ وہ مسائل کیا یہ حل ایک ہوئے؟ تازہ مثال ہے کہ جی۔ جب تک آپ اپنے موقف پر، عقیدے پر، اپنی رائے پر، اپنے اصول پر ڈٹے رہیں گے، آپ کو خطرہ نہیں ہوگا۔ خطرہ اس دن ہوگا جب آپ پیچھے ہٹیں گے، اور جب ایک قدم آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اس کی انتہا نہیں ہوتی، پھر ہٹتے چلے بڑے جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بحث ارشاد صاحب جاری تھی۔ اب اس میں جو معاشی مسئلے تھے اور معاشی چیلنجز اور مجبوریاں ہیں وہ بھی شامل کر لیتے، لیکن پروگرام کا ٹائم کے بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔